नौशी की तबीयत ख़राब थी। मामा को पता चला तो ज़रिश को हमरा लिए उसकी आदत को गई थी, और वहाँ जाकर जो खुशखबरी सुनने को मिली वो ऐसी अनमोल थी कि शाइस्ता तो एक तरफ, ज़रिश की आंखों में भी खुशी तशक्कुर के आंसू सिमट आए थे। वो सारा दिन नौशी के यहाँ बिजी थी, उसे मुख्तलिफ जुमलों से छेड़ती रही थी। शर्माई लुजाई नौशी के चेहरे पर जो रोशनी थी ऐसी दिलनशी और रूह परवर थी कि ज़रिश को आंखें झुकाना मुश्किल लग रहा था। शाम को वापसी पर ज़रिश इसरार करके नौशी को हमरा ले आई थी। वो कल शाम से इधर ही थी और ज़रिश की शरारत भरी निगाहों के हसार और जुमलों से सुर्ख अनार बनी हुई थी। हाय नौशी, कितना अच्छा लग रहा है। मैं जब भी तसव्वुर करती हूँ कि मैं खाला बनने वाली हूँ तो दिल चाहता है कि तुम्हें बाजुओं में लेकर झूमूं। अफान भाई और आंटी कितने खुश हैं ना, है ना? वो दोनों लाउंज में बैठी थी। ज़रिश की बात पर वो हंसती। पहली दफ़ा तो खाला नहीं बन रही हो तुम, उसके वालहानापन पर उसे कहा तो वो हंसती। हाँ, मगर तुम तो अम्मा जान के ओहदे पर पहली दफ़ा जलवा अफरोज हो रही हो। सच्ची अफान भाई से ट्रीट पक्की है, मगर तुमको कहना है खुद से। मैं नहीं कहूँगी, ख्वामखा शर्म आएगी। तुम कहना बाहर किसी होटल से रात का डिनर करेंगे। अच्छा, कह दूँगी। तुम अब इस टॉपिक को छोड़ो, अपनी तैयारी करो। डेट शीट तो आ गई है ना? उसने ज़रिश की तवज्जो इधर उधर बिखरी किताबों और नोट्स पर दिलाई। ज़रिश ने मुंह बसोरा। तैयारी मेरी A1 है, बड़ी ज़बरदस्त। तुम अपना वादा याद रखो, आज अफान भाई जब लेने आएंगे तो ज़रूर कहना है, भूलना नहीं। ओके बाबा, कह दूंगी। वो ज़िद होकर हंस दी। बड़ी प्यार भरी निगाह ज़रिश के चमकते दमकते चेहरे पर डाली। खुशी से उसका चेहरा चमक रहा था। ज़रिश बीबी, ये आपके लिए आया है। उसी दम चौकीदार हाथ में गिफ्ट पैक उठाए चले आया। मेरे लिए? वो हैरान हुई नौशी को देखा। कौन लेकर आया है? पैकेट पर इस्लामाबाद का एड्रेस था। ज़रिश ने लब भींच लिए। कोई TCS का आदमी है, कह रहा था कि यहाँ साइन कर दें। ज़रिश ने खामोशी से साइन करके चिट उन्हें थमाकर गिफ्ट थाम लिया। सुमान भाई ने भेजा है। ज़रिश के चेहरे के तासुरात से नौशी ने फ़ौरन अंदाज़ा लगाया था। उसने बेदिली से गिफ्ट कालीन पर डाल दिया। उस रात सुमान के उसके पास ठहरने के बाद अगली सुबह होने वाली तायरा बेगम से बदकलामी ने उसके दिल से सारी खुशी को नोच कर निकाल फेंका था। लाशऊरी तौर पर वो शादी के बाद इस रिश्ते के हवाले से खासी जज्बाती थी। सुमान अहमद और अपने दरमियान ताल्लुक़ को इतना सोचो कि दिल में एक जगह बनने लगी थी। और उस सुबह तायरा बेगम की कॉल ने सुमान अहमद की सारी मेहनत न सिर्फ ज़ाया की थी, बल्कि ज़रिश उसके दिलो दिमाग को सुमान से इतना मुतनफ़िर कर दिया था कि वो इस दिन के बाद सुमान के तसव्वुर से भी बचने लगी थी। वो सुमान अहमद से सख्त खफा थी। सुमान ने उसके बाद कई कॉल्स की थी, मगर उसने गोया कसम खा ली थी कि अब सुमान अहमद से बात नहीं करनी, कभी कोई खुशफहमी नहीं पालनी, सुमान की किसी बात पर ध्यान नहीं देना। और अब सुमान अहमद की तरफ से मौसूल होने वाली इस पैकेट ने उसे फिर मुतनफ़िर कर दिया था। नौशी ने ज़रिश के तेवर बगौर मुलाहिज़ा किए थे। देखो तो सही क्या भेजा है सुमान भाई ने। वो सोफ़े से उठकर उसके बराबर ही कालीन पर आ बैठी थी। मुझे नहीं देखना, मुझे जब उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना तो फिर वो ऐसी चीप हरकतें भी क्यों करते हैं? वो गुस्से से बोली तो नौशी ने खामोशी से उसके गुस्सीले अंदाज को देखा। सुमान भाई के जज्बे झूठे नहीं हैं ज़रिश, वो तुम्हारे लिए एक मजबूत पना और बावकार सहारा हैं। अपने दिल में थोड़ी सी गुंजाइश तो पैदा करो। उसने ज़रिश का हाथ थाम लिया था। नफ़रत है मुझे उनके जज्बों से जिन्होंने मुझे रुस्वा करके रख दिया है। वो मुझे कोई सहारा, कोई पनाह नहीं दे सकते। जो अपनी माँ के इल्ज़ाम को गलत नहीं बावर करवा सकता, वो मुझे कैसे एक भाई इज़्ज़त बावकार ज़िंदगी दे सकता है? मुझे उनसे कोई उम्मीद, कोई तवक्को नहीं है। कुछ नहीं लेना देना मुझे उनसे। ज़रिश का अंदाज़ बेलचक और हटीला था। नौशी ने खामोशी से पैकेट थाम लिया। देखो तो सही क्या भेजा है सुमान भाई ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा के लिए। ज़रिश की नज़रों को नज़रअंदाज करके उसने मुस्कुराकर पैकिंग हटाई थी। अंदर कोई गिफ्ट पैक था, खूबसूरत रैपर में लिपटा हुआ। उसके ऊपर कार्ड रखा हुआ था। नौशी ने उसे देखते हुए कार्ड उठा लिया। ज़रिश लब भींचे देख रही थी। लो, खोलो। उसने बंद कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने गर्दन नफ़ी में हिला दी। ज़रिश प्लीज़ खोलो तो सही। तुम खोल लो। इजाज़त है ना? तुम्हारे मियाँ का भेजा कार्ड है, पर्सनल भी हो सकता है अंदर से खुशबुओं से भरा कोई ख़त वगैरह निकले। आखिर को तुम जैसी जालिम महबूबा के शौहर हैं। तुम्हारे तेवरों से डरते हुए उन्होंने शायद कार्ड की सूरत में इज़हार मोहब्बत किया हो। नौशी की शरारत भरी छेड़छाड़ पर भी वो ठुस बनी बैठी रही। हाय हसरत इन गुंचों पर। एक मसनूई सांस खींचते नौशी ने कार्ड का रैपर फाड़ दिया था। अंदर से बड़ा प्यारा कार्ड निकला था।
سرخ گلابوں سے سجا آئی مس یو کا بڑا زبردست کارڈ تھا۔ زرش کی نگاہیں بھی کارڈ پر ہی تھیں۔ نوشی نے کنکھیوں سے اسے دیکھا اور زیر لب مسکرا دی۔ کارڈ کھولا تو اندر گلابی صفحے برآمد ہوئے۔ نوشی نے بڑی معنی خیز نظروں سے زرش کو دیکھا۔ پہلی دفعہ زرش کے چہرے پر سرخی کی لہر سرایت کرتی گئی تھی، تاہم وہ خود کو ٹھوس ثابت کیے بیٹھی رہی۔ دیکھ لو، کچھ پرسنل بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے گلابی صفحہ اس کی طرف بڑھایا۔ میرے لیے اس میں کچھ بھی پرسنل نہیں ہے، تم پڑھ لو اور بے شک ساری دنیا کو پڑھا دو۔ وہ تلخی سے گویا تھی۔ نوشی نے ناچار گلابی کاغذ کی تہیں کھولی تھیں۔ بڑے برے پھنسے ہیں سمان بھائی، وہ ہنسی تھی۔ کہیں چاند راتوں میں کھو گیا، کہیں چاندنی بھی بھٹک گئی، میں چراغ وہ بھی بجھا ہوا، میری رات کیسے چمک گئی۔ اشعار کی صورت میں بڑا خوبصورت اظہار تھا۔ نوشی نے بآواز بلند دہرایا تو زرش کا دل بڑے عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا۔ میری داستان کا عروج تھا تیری نرم پلکوں کی چھاؤں میں، میرے ساتھ تھا تجھے جاگنا، تیری آنکھ کیسے چھلک گئی۔ نوشی کا اشعار پڑھنے کا سلیقہ و انداز اتنا خوبصورت تھا کہ زرش نہ چاہتے ہوئے بھی متوجہ تھی۔ کبھی ہم ملے بھی تو کیا ملے، وہی دوریاں وہی فاصلے، نہ کبھی ہمارے قدم بڑھے نہ کبھی تمہاری جھجک گئی۔ اوئے ہوئے، زرش تو ایسی سرخ ہوئی کہ گویا کندھاری انار ہو، اوپر سے نوشی کی والہانہ معنی خیز نگاہوں کا تاثر۔ کبھی اجلا اجلا سا نام ہوں، کبھی کھویا کھویا کلام ہوں، مجھے صبح کرنوں سے بھر گئی، مجھے شام پھولوں سے ڈھک گئی۔ تجھے بھول جانے کی کوششیں کبھی کامیاب نہ ہو سکی، تیری یاد شاخ گلاب ہے جو ہوا چلی تو لچک گئی۔ سمان بھائی نے گویا پوری داستان محبت سنا ڈالی ہے، بازبان شاعری اپنی ساری کیفیت بیان کر ڈالی ہے۔ ظالم لڑکی، کچھ تو ترس کھو ان بیچاروں پر۔ اب وہ اتنے بھی خطاوار نہیں، جتنی تم بے قصور ہو وہ بھی اتنے ہی بے قصور ہیں۔ کچھ تو اپنے رویوں پر نظر ثانی کرو، سوچو سمجھو، اس طرح تو تعلق ٹوٹ جاتے ہیں زری، کشیدگیاں سمٹ آتی ہیں، قربت محبت کو جلا بخشتی ہے۔ غور تو کرو، ان کا قصور صرف محبت کرنا ٹھہرا ہے کیا؟ زرش کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ہاتھ میں کارڈ اور کاغذ دونوں رکھتے ہوئے اس نے کچھ شرارت اور پھر سنجیدگی سے کہا تھا، تم کچھ نہیں جانتی، تم مت بولو، انہوں نے مجھے ہرٹ کیا ہے، میں الزام بن کر نہیں جی سکتی، قطعی نہیں۔ سمان کے جسموں سے تو وہ بھی گھائل ہو گئی تھی، اور وہ رات جیسے اس کے دل میں ٹھہر گئی تھی۔ چوٹ آہستہ آہستہ دل پر لگی تھی، بلکہ وہ پگھل رہی تھی۔ ایسی محبت ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ وہ تو ایک حساس سی نرم و نازک جذبات کی مالک لڑکی تھی، فوراً چٹخی تھی۔ زرش پلیز، نوشی نے اس کے دونوں ہاتھ اپنی ہتھیلیوں میں جکڑ لیے تھے، اپنے اندر لچک پیدا کرو، میری طرف ہی دیکھو، ہم دونوں کی شادی ایک ساتھ ہی ہونی ہے، میں ایکسپٹ کر رہی ہوں، اور تم زرش اس طرح اپنی زندگی ضائع مت کرو۔ نوشی کے الفاظ پر اس نے اپنا چہرہ جھکاتے ہوئے لب دانتوں تلے دبا لیے۔ اچھا یہ پیکٹ تو کھول، اس میں دیکھو کیا ہے۔ سمان بھائی جیسے نفیس شخص سے خاصی اچھے سے گفٹ کی توقع کی جا سکتی ہے، یہ تم کھولو تو۔ اس نے زبردستی زرش کے ہاتھ میں ریپر میں لپٹا پیکٹ تھما دیا تھا۔ زرش نے خاموشی سے ریپر اتار دیا۔ اندر سے سرخ ململے کیس دیکھ کر اس نے بے اختیار نوشی کو دیکھا۔ لگتا ہے سمان بھائی نے کوئی جیولری بھیجی ہے، اس نے قیاس آرائی کی تھی۔ زرش نے آہستگی سے کیس کھولا، اندر سے بہت پیاری جگڑ جگڑ کرتے ٹاپس کی جوڑی نظر آئی تھی۔ واہ زبردست، نوشی نے فوراً کیس تھاما تھا۔ ہائے اللہ کتنے پیارے ہیں، سمان بھائی کی چوائس ہمیشہ زبردست ہوتی ہے، ٹاپس دیکھتے ہوئے اس نے کہا تو زرش کو اپنے دل میں عجیب سے احساسات پیدا ہوتے محسوس ہوئے۔ اتنی دور بیٹھے بھی وہ شخص جذبوں سے مالا مال، اور وہ لاؤ پہناؤں۔ نوشی نے فوراً ٹاپس انگلیوں میں تھامے تھے۔ نہیں رہنے دو، وہ جھیپ گئی تھی، فوراً پیچھے ہٹی۔ زرش، ہر بات میں انکار اچھا نہیں ہوتا، آرام سے پہنانے دو ورنہ میں ماروں گی۔ سمان بھائی نے نہ جانے کتنی محبت سے بھیجے ہوں گے، ان کی چوائس تو اتنی زبردست اور پرفیکٹ ہوتی ہے کہ رشک آتا ہے۔ زرش خاموش ہو گئی تھی۔ نوشی نے اس کے کانوں میں ٹاپس پہنا دیے تھے۔ ان ٹاپس نے زرش کے چہرے کو بڑی پیاری لک دی تھی۔ زرش، ایمان سے بڑے پیارے لگ رہے ہیں، کتنے سج رہے ہیں تمہارے کانوں میں، لگتا ہے سمان بھائی نے اسپیشل تمہارے لیے ہی بنوائے ہیں۔ زرش کو اپنے رخسار آگ کی مانند دہکتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ جتنی بھی نفرت کا اظہار کرتی، مگر یہ رشتے اسے ہر بار پسیاں ہونے پر مجبور کر دیتے تھے، خاص طور پر سمان احمد کے حوالے سے، مگر وہ ہارنا نہیں چاہتی تھی، اپنے قدموں میں مضبوط، اپنی انا کے ہزار میں قید رہنا چاہتی تھی۔
زرش، ماما پاپا کا خیال ہے کہ تمہارے ایگزامز کے بعد تمہیں سمان بھائی کے ساتھ ہی اسلام آباد بھیج دیں گے۔ یار اپنے رویے میں تھوڑی بہت لچک پیدا کرو، اس طرح تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اب سمان بھائی کا حوالہ ہی تمہاری اصل پہچان ہے۔ مگر نوشی، میں ایسا نہیں چاہتی، میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ تائی خود آ کر اپنے رویوں کی وضاحت کریں گی، اپنے الزامات واپس لیں گی تو تب شاید کچھ ممکن ہو، مگر ایسے قطعی نہیں۔ تم نے نہیں سنا مگر میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، یہ لوگ رشتہ دار میرے بارے میں کیا کیا گمان کرتے ہیں، کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ یہ رشتہ میرے لیے صرف ایک الزام ہے اور کچھ نہیں۔ میری روح زخمی ہوئی ہے، میرے احساسات، میرے جذبات کا خون ہوا ہے۔ میں کیسے یہ سب سہ لوں، برداشت کر لوں؟ تمہیں نہیں پتا سمان احمد کا صرف ایک رات ہمارے ہاں رکنا ان کی ماں کو مجھ پر کیچڑ اچھالنے کا کیسا نادر موقع فراہم کر گیا تھا، اور انہوں نے اپنی ماں کے غلط رویے پر انہیں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ تمہیں کس نے کہا ہے یہ سب؟ نوشی کے لیے یہ بات نہیں تھی، اس نے حیران ہو کر زرش کو دیکھا۔ اسی صبح ان کی والدہ کا فون آیا تھا ان کے موبائل پر، وہ باتھ روم میں تھے، میں نے کال ریسیو کی تھی اور پھر نوشی بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ سمان بھائی کو پتہ ہے ان کی امی نے کال کی تھی؟ انہوں نے سب سنا تھا۔ بجائے اپنی ماں کو غلط کہنے کے انہوں نے خاموشی اختیار کی تھی۔ وہ مجھے عزت دینے کی بات کرتے ہیں مگر اپنی ماں کے لیے ایک بھی غلط لفظ کو غلط ثابت نہیں کر سکتے۔ ثابت کرنا تو ایک طرف، انہوں نے شکوہ تک نہ کیا کہ انہوں نے ایسا رویہ کیوں اختیار کیا ہے۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو ان کے ہمراہ اسلام آباد جا کر میں کسی الزام کی ضد میں نہ آؤں گی؟ بلکہ ان کا حوالہ یہ رشتہ ہی میرے لیے ایک الزام ہے۔ اگر میرے اختیار میں ہو تو میں ایک جھٹکے سے اس رشتے کو توڑ دوں۔ زرش، نوشی نے دہل کر اسے دیکھا، وہ اس قدر بھری بیٹھی تھی وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پلیز مجھ سے اس سلسلے میں بات مت کیا کرو، میرے زخم نئے سرے سے تکلیف دینے لگتے ہیں۔ بڑی مشکل سے خود کو جوڑ پائی ہوں، کرچی کرچی خود کو سنبھالا ہے، ایسے میں تم لوگ یہ موضوع چھیڑ کر میرے زخموں کو ہوا دیتے ہو۔ کوئی تو ایسا ہو جو مجھے بھی سمجھے، میرے موقف کی حمایت کرے۔ میں اس رشتے کو ایسے ہی رہنے دینا چاہتی ہوں۔ بھول نہیں سکتے تم لوگ کہ ہم میں کوئی رشتہ نہیں، عام لوگوں کی طرح بھی تو زندگی گزر سکتی ہے نا۔ نوشی بس خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ زرش غلط نہیں تھی، مگر اب وہ سمجھوتے کی راہ اپنانے کے بجائے ایک ضد پر ڈٹ گئی تھی۔ زرش کے ساتھ جو ہو چکا تھا وہ حق بجانب تھی، مگر سمان بھائی کو ناحق سزا ملے یہ بھی تو ان کا دل گوارا نہیں کر رہا تھا۔ زرش کی طرف دیکھتے ہوئے نوشی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے کیسے سمجھائے کہ وہ حالات کا ادراک کر سکے۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب بچے کچے رشتے کیسے بچانے تھے یہ زرش سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ سعید احمد فرح کے لیے کوئی مناسب رشتہ دیکھ رہے تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے اپنے پرانے دیرینہ دوست جلال الدین سے بات کی تھی۔ جلال الدین گزشتہ کئی برسوں سے اپنی فیملی سمیت بیرون ملک مقیم تھے۔ پچھلے سال وہ دوبارہ پاکستان سیٹل ہوئے تھے۔ ان کے 3 بچے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھے۔ سمان کی شادی پر انہوں نے ان کو انوائٹ کیا تھا، تب صرف جلال الدین اور ان کی مسز ہی آ سکے تھے۔ سعید احمد نے جب جلال الدین صاحب سے کوئی اچھا اور مناسب رشتہ فرح کے لیے دکھانے کو کہا تو انہوں نے حامی بھر لی تھی۔ گھر جا کر انہوں نے اپنی مسز سے بات کی تھی۔ ان کا بیٹا ولید انٹیلیجنس میں چند ماہ پہلے ہی جاب حاصل کر پایا تھا۔ وہ دونوں بیٹیوں کی شادی کے بعد اب بیٹے کے لیے اچھے سے رشتے کی تلاش میں تھی۔ جلال الدین کی بات سن کر انہوں نے فرح کو دیکھ لینے کا مشورہ کیا تھا۔ جلال الدین صاحب کو بھی یہ بات اچھی لگی تھی۔ 2 دن پہلے وہ دونوں میاں بیوی باقاعدہ رشتہ لے کر آئے تھے۔ سعید احمد ولید سے مل چکے تھے، بڑا سلجھا ہوا ذہین نوجوان تھا۔ وہ خاصے متاثر ہوئے تھے اور اب جب ولید کے لیے فرح کی بات چلی تو وہ خاصے خوش ہوئے تھے۔ جلال الدین کی فیملی کو وہ بہت اچھی طرح اور گہرائی سے جانتے تھے۔ بے شک بہت سارا وقت ان لوگوں کا باہر گزرا تھا، مگر سعید احمد کے رابطے میں یہ لوگ مسلسل تھے۔ سعید احمد نے دونوں میاں بیوی کو سوچ سمجھ کر جواب دینے کو کہا تھا۔ فرح کے لیے آنے والا یہ پہلا رشتہ نہیں تھا۔ سب سے پہلے نفیسہ آپا نے سعد کے لیے بات کی تھی۔ وہ دل سے اس رشتے پر راضی بھی تھے، مگر بعد میں جو بھی حالات ہوئے تھے ان کی سوچ اکثر بدلی تھی۔ کیسرا بیگم نے طاہرہ سے اپنے بیٹے امجد کے لیے بھی بارہا کہا تھا، مگر وہ انکاری تھے۔ خاندان میں 1-2 جگہوں سے اور بھی وقتاً فوقتاً انہیں پوچھا گیا تھا، مگر اب انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ فرح کی شادی خاندان میں نہیں کریں گے۔ اسی سوچ پر کاربند انہوں نے جلال الدین کو کوئی رشتہ دکھانے کو کہا تھا۔ وہ جتنی جلدی ممکن تھا فرح کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے۔ ان کے اور طاہرہ بیگم کے نجی حالات جس نہج پر تھے، وہ ان حالات میں فرح کی طرف سے اب تاخیر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ خاندان میں رشتہ طے کر لینا اب قطعی ممکن نہ تھا۔ سعد کا زرش کے لیے انکار کرنا اور پھر پیش نظر
پیش منظر سے فرار اختیار کرنا، سعد کی فرا کے لیے پسندیدگی کا علم ہونا۔ بے شک یہ بات آپا اور ان کی فیملی نے ہر لحاظ سے چھپانے کی کوشش کی تھی، مگر ایک ہی خاندان میں رہتے ہوئے انہیں بھی علم ہو ہی گیا تھا کہ یہ کیسے علم ہوا۔ علیحدہ بات تھی، وہ اب خاندان میں کسی جانب دیکھنے پر تیار نہ تھے۔ طاہرہ بیگم خود بھی الجھ چکی تھی۔ بے شک جلال الدین صاحب نے رشتے کا ذکر صرف ان دونوں میاں بیوی کے سامنے ہی کیا تھا اور سعید احمد نے سوچ سمجھ کر جواب دینے کا کہا تھا، مگر وہ پریشان ہو گئی تھیں۔ ان حالات میں کیسرا آپا کو امجد کے لیے حامی بھرنا اپنے آپ کو تباہ کرنے والا حال تھا۔ آپا نے جس طرح خاموشی اختیار کی تھی وہ بھی دھیمی پڑ گئی تھی، مگر معراج بھائی بھی اپنے بیٹے فیصل کے لیے کہہ چکے تھے۔ براہ راست سعید احمد سے بات کی تھی، مگر اب سعید احمد کا یوں باہر رشتہ دیکھنا انہیں الجھا گیا تھا۔ تاہم وہ کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہ تھیں۔ سمان کے بعد اب ایسا کوئی اختیار ان کے ہاتھ میں رہا ہی نہیں تھا۔ فرا بے خبر تھی اور انہوں نے اس کے علم میں بات لانا مناسب نہ سمجھا تھا۔ ابھی تو صرف رشتہ ڈالا گیا تھا، بات طے ہونے اور باقی معاملات نپٹانے میں کچھ وقت درکار تھا۔ اچھا تھا فرا آرام و سکون سے ایگزامز دے لے۔ انہوں نے اسلام آباد عثمان کو فون کر کے رائے مانگی تھی۔ عثمان کو رشتہ مناسب لگا تھا، مگر وہ عجلت کے حق میں نہ تھے۔ ان کے خیال میں خاندان وغیرہ میں بھی دیکھ لیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ سعید احمد نے زیادہ اہمیت نہ دی تھی، مگر جب سمان احمد سے فون پر بات کی تو سمان کی بھی یہی رائے تھی۔ ابو جان، ابھی اتنی جلدی کیا ہے؟ آرام سے فرا کو اسٹڈی کمپلیٹ کرنے دیں، 1-2 سال بعد دیکھ لیں گے۔ اور میرا خیال ہے خاندان سے باہر رشتہ دیکھنا کچھ ضروری تو نہیں۔ سمان کا اشارہ جس جانب تھا انہیں سمجھنے میں ایک پل بھی نہ لگا تھا۔ میں خاندان میں رشتہ کرنے کے حق میں نہیں ہوں، انہوں نے دو ٹوک کہا تھا۔ کیوں؟ ہمارے خاندانی حالات جس نہج پر ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری اکلوتی بیٹی کسی بھی خاندانی رنجش کی بھینٹ چڑھ جائے۔ پھوپھو نے آپ سے ساتھ کے سلسلے میں بات تو کی تھی نا؟ سمان نے اصل بات کہہ دینا ضروری سمجھا تھا۔ ہاں، مگر یہ تب کی بات ہے جب زرش کا رشتہ اس سے طے نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک نالائق، مفاد پرست اور بے اختیار نوجوان ہے، جس کے نزدیک اپنے بزرگوں کی عزت، بڑوں کے فیصلوں کی کوئی دقت نہیں۔ وہ پلٹ بھی آئے تو میں کبھی اس سے اپنی بیٹی کا نصیب نہیں جوڑوں گا۔ ان کا انداز ایسا تھا کہ سمان احمد خاموش ہو گیا۔ ساتھ یہ سب کچھ فرا اور اس کے لیے چھوڑ کر گیا تھا، مگر اب اس کی اپنی پوزیشن خراب ہو چکی تھی۔ سمان احمد کو سمجھ نہ آئی کہ باپ کے سامنے بات کیسے کلیئر کرے۔ اگر ساری بات کھولتا تو فرا کی ذات بھی ڈسکس ہونا تھی، اور سمان احمد ایسا قطعی نہیں چاہتا تھا۔ پلیز ابو جی، ابھی رہنے دیں۔ فرا بھی شاید ابھی ذہنی طور پر تیار نہ ہو، کچھ عرصہ ویٹ کر لیں۔ میں اتنا اچھا رشتہ گنوانا نہیں چاہتا۔ تم ولید سے شاید ملے بھی ہو، وہ بہت اچھا نوجوان ہے، اچھی جاب پر فائز ہے۔ جلال الدین بینک بیلنس والا خاصا اسٹیبلش انسان ہے، اقتصادی اور اخلاقی دونوں لحاظ سے مضبوط فیملی بیک گراؤنڈ رکھتا ہے۔ پھر وہ لوگ بڑی چاہت سے مانگ رہے ہیں۔ تم 1-2 دن میں چکر تو لگاؤ، پھر تفصیلی بات کرتے ہیں۔ سعید احمد کے انداز سے واضح اظہار ہو رہا تھا کہ وہ مکمل طور پر اس رشتے پر آمادہ ہیں۔ سعید احمد سے بات کر کے سمان پریشان ہو گیا تھا۔ سمان احمد کے ذہن کی اسکرین پر فرا اور سعد کے چہرے گردش کرتے رہے۔ سعد نے اگر آج مورد الزام ٹھہرایا تھا تو کہیں نہ کہیں وجہ وہ دونوں بھی تو تھے۔ آج زرش ان کا نصیب تھی، ان کے معتبر نام سے منسلک ان کی زندگی کا حصہ تھی۔ اگر سعد یہ قدم نہ اٹھاتا تو زرش آج کہاں ہوتی؟ سعد نے اپنے مستقبل کا بھی خیال نہ کیا، اور اب سمان احمد ایسا احسان فراموش بھی نہ تھا کہ سعد کی صناعت و احسان کو بھلا دیتا۔ سعید احمد محض جذباتی ہو رہے تھے، مگر انہیں اتنے بڑے فیصلے سے کیسے روکنا تھا سمان احمد کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ سمان کا دل چاہ رہا تھا کہ وقت ضائع کیے بغیر وہ امریکہ سعد کو کال کریں، اس سے رابطہ کریں اور پوچھیں اس کے ذہن میں اب کیا ہے۔ کیا وہ اب بھی فرا کے لیے وہی جذبات رکھتا ہے یا بدل چکا ہے؟ چند دن پہلے سعد نے کال کی تھی، اپنا کانٹیکٹ نمبر لکھوایا تھا۔ بہت سوچ و بچار کے بعد سمان نے سعد کے نئے نمبر پر کال کی۔ دوسری طرف سعد تھا۔ سلام دعا اور حال چال دریافت کرنے کے بعد سمان نے براہ راست پوچھا تھا، سعد، تمہارا فرا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوا تھا۔ بہت واضح، فرا کے لیے آج کل ایک پرپوزل آیا ہوا ہے۔ ابو مکمل طور پر سنجیدہ ہیں، تمہارا مجھ پر ایک بہت احسان ہے، شاید اسی لیے تم سے رابطہ کر سکا ہوں۔ تم مجھے اپنی فیلنگز کا واضح اظہار دو تاکہ میں ابو کے سامنے سٹینڈ لے سکوں۔ میں فرا کو ہر طرح کی خوشیاں دینا چاہتا ہوں، وہ ساری خوشیاں جو ہمیں نہ مل سکی، مگر میں اپنی بہن کو ایک مکمل، بھرپور، آسودہ حالات زندگی گزارتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ سمان، میں کل بھی فرا کے ساتھ مخلص تھا اور آج بھی۔ میرے سارے جذبے فرا کے لیے ہیں۔ جہاں اتنا بڑا قدم میں نے تمہاری اور زرش کے لیے بھلائی کے لیے اٹھایا تھا،
وہاں فرح کا وجود بھی بڑا معاون ثابت ہوا یہ فیصلہ کروانے میں۔ پلیز تم ماموں جان سے بات کرو، میں گھر بات کرتا ہوں۔ بے شک سب دل سے تمہاری اور زرش کی شادی کو قبول کر چکے ہیں، مگر میرے اٹھائے گئے ایک قدم نے ان سب کو مجھ سے نالا کر دیا۔ امی ابو انشاءاللہ مان جائیں گے، مگر پلیز مجھے کچھ وقت دو۔ وقت نہیں ہے سعد، میں پاکستان آ جاتا ہوں۔ اچھی بات ہے، مگر مجھے نہیں لگتا ابو اب تمہارے لیے راضی ہوں۔ تم ماموں سے بات تو کرو یا پھر انہیں فون کر لوں۔ وہ حقیقتاً پریشان ہو چکا تھا۔ نہیں تم رہنے دو، میں کوشش کرتا ہوں۔ ابو کہہ رہے تھے کہ 1-2 دن میں کراچی آؤں، کل سنڈے ہے، سوچ رہا ہوں آج کی ہی ٹکٹ کروا لوں۔ گھر جا کر براہ راست ابو سے اچھی طرح بات ہو جائے گی، ویسے بھی مجھے یہاں آئے ہفتہ ہو گیا ہے۔ سمان احمد کے تصور میں ناراض خفا سی زرش کا سراپا در آیا۔ وہ ان سے اس قدر ناراض تھی کہ ان کی کالز تک ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ ان کی ناراضگی ختم کرنے کو انہوں نے کارڈ اور تحفہ بھی بھیج دیا، مگر ہنوز ہی تاریکی تھی۔ اسلام آباد ہوتے ہو؟ ستارہ سے پتہ چلا تھا زرش جذباتی ہو رہی ہے، تم کوئی سٹینڈ کیوں نہیں لیتے؟ اس کے مشورے پر سمان ہنس دیا۔ بھائی میرے، یہ محبتوں کی بات ہے۔ دوسری طرف وہ کسی جذبے کا اظہار تو کرے، مجھے اندازہ تو ہو کہ میرا کوئی سٹینڈ لینا اس کی خود ساختہ نفرت بھرے احساسات کو مجروح نہیں کراتا تو میں کوئی قدم بھی اٹھاؤں۔ محبت میں دل زبردستی تو نہیں ملتا، اس طرح تو زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ سمان، مجھ سے جو بن پڑا میں نے کیا، اس جذباتی لڑکی کو سمجھانا اب تمہارا کام ہے۔ لڑکیاں تو ڈال کی طرح نازک ہوتی ہیں، جذبات کی ذرا سی آنچ سے پگھل جاتی ہیں۔ تم دونوں کے درمیان تو پھر ایک خوبصورت سا تعلق ہے، اپنے تعلق کا استحقاق جماؤ، ورنہ یوں ضدوانہ کے جھگڑوں میں لائف برباد ہو جائے گی۔ کیا ماموں اور مومانی جان کی لائف سے تم نے کچھ نہیں سیکھا؟ سعد کو سخت تشویش ہو رہی تھی۔ سعد، یہی تو مسئلہ ہے، میں اسے اپنی محبت کی شدت سے جیتنا چاہتا ہوں، ایسے کہ اسے خود یقین آئے میری چاہتوں کا اور وہ خود اقرار کرے میرے ہونے کا۔ محبت زبردستی کروانے کا نام کب ہے یار؟ اگر ایسا ہوتا تو شاید امی ابو کی لائف اتنی ڈسٹرب نہ ہوتی۔ یہ ٹاپک تو ان کی زندگی کا ناسور بن چکا تھا۔ سمان کے لہجے میں آخر میں اتنی تلخی اتر آئی تھی، سعد کو افسوس ہوا اس نے ایسے ہی بات کیوں کی۔ سوری یار، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ اٹس اوکے یار، میں آج ہی کراچی جا رہا ہوں، انشاءاللہ ابو سے فیصلہ کن بات کروں گا، تم بس دعا کرنا۔ تھینک یو سو مچ، مجھے آگاہ کرتے رہنا پلیز۔ انشاءاللہ، اوکے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ کچھ پل سوچنے کے بعد سمان نے اپنی سیکرٹری کو فون کر کے آج شام کی ٹکٹ بک کروانے کو کہا۔ زرش کی ذات کے حوالے سے ہونے والے انکشاف اور پھر سائرہ کی حکایت کر وہ باتیں نواز فاروق کو لگا وہ اپنی ہی نگاہوں میں گر گئے ہیں۔ زرش ان کی نگاہ کو اچھی لگی تھی، ان کے دل کو متاثر کر گئی تھی اور انہوں نے برسوں کی سوچ لمحوں میں طے کی تھی۔ چند پل لگے تھے ایک فیصلہ کرنے میں اور وہ مطمئن بھی تھے اپنے فیصلے پر۔ وہ کوئی وقت پاس نہیں کرنا چاہتے تھے اور نہ ہی کوئی رسک لینا چاہتے تھے، اور شاید اسی لیے آنن فانن دل کی بات زرش کے گوشے گزار کر دی تھی۔ جواباً زرش کے انکشاف نے ان کے اندر ندامت کا صحرا اگا دیا۔ گزشتہ 4 دنوں سے ان کی ذات دوہرے عذاب سے دوچار تھی۔ پہلے زرش کی ذات سے متعلق ہونے والے انکشاف پر سائرہ کے بیان کیے گئے حقائق اور زرش کے ساتھ ہونے والے سانے کا غم تو ایک طرف تھا، ان کے دل پر منوں کے حساب سے بوجھ بڑھانے والی ذات رومینا کی تھی۔ وہ ان کی ذات کو طوفان سے روشناس کروا کے خود ایک طرف ہو گئی تھی اور وہ لمحہ بلمحہ اپنے ضمیر کی عدالت کے سامنے جواب دے تھے۔ نویرہ سے لے کر زرش اور پھر رومینا تک آنا، شادی تو انہیں کہیں نہ کہیں کرنا ہی تھی۔ رومینا ان کی امی کی بھی کبھی خواہش تھی، ماموں بھی یہ چاہتے تھے، مگر نویرہ سے منگنی کے بعد تو وہ اس ٹاپک کو بھول بھال گئے تھے، اور نویرہ سے ہر تعلق توڑنے کے بعد تو انہوں نے خود بخود سوچ لیا تھا کہ ان کا شکست خوردہ وجود بھلا رومینا کے قابل ہی کہاں ہے۔ درمیان میں زرش کی ذات نے انہیں رومینا کے وجود سے غافل کر دیا تھا، مگر اب گویا ہر منظر روشن ہو چکا تھا۔ نہ جانے زرش ان کے بارے میں کیا سوچتی ہوگی، پتہ نہیں وہ انہیں کس نیچر اور فطرت کا انسان گردانتی ہوگی۔ وہ بڑی اذیت میں کمرے میں ٹہل رہے تھے، ذہن کبھی رومینا کے الفاظ میں کھو جاتا تو کبھی سائرہ کے حقائق میں الجھ جاتا۔ آخر میں اپنی جلد بازی رہ کر یاد آ رہی تھی، مجھے زرش سے معافی ضرور مانگنی چاہیے، جو کچھ بھی ہوا وہ لا علمی میں ہوا۔ اگر مجھے علم ہوتا تو کیا میں ایسا کوئی گھٹیا قدم اٹھاتا؟ مجھے اس سے بات کر کے معذرت کر لینا چاہیے، شاید اسی طرح میرا گلٹ ختم ہو جائے۔ پچھلی 4 راتوں سے مسلسل سوچتے جاگتے یہ فیصلہ کیا تھا،
زرش کا موبائل نمبر انہوں نے سائرہ سے لیا تھا۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ کسی کے ذاتی نمبر پر اس وقت کال کرنا مناسب تو نہ تھا، مگر وہ مجبور ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے سیل سے زرش کا سیل نمبر ملایا تھا۔ السلام علیکم۔ نمبر ملنے پر انہیں زرش کی آواز سنائی دی۔ وعلیکم السلام، کیا زرش سے بات ہو سکتی ہے؟ جی بول رہی ہوں، مگر آپ کون؟ زرش، میں نواز فاروق ہوں۔ سر آپ؟ دوسری طرف سے وہ حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ زرش، مجھے آپ سے معذرت کرنا تھی، پلیز مائنڈ نہ کیجیے گا، میری بات ضرور سن لیجیے گا۔ دوسری طرف سے بڑی عاجزی سے کہا گیا تھا۔ کہیے سر، میں سن رہی ہوں۔ زرش نے بات کرنے کی حامی بھر لی تو ان کو اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کا موقع مل گیا۔ کراچی ایئرپورٹ سے ٹیکسی لیتے ہوئے سمان احمد کے ذہن میں کئی تفکرات کے ڈیرے جما رکھے تھے۔ سعد اور فرح کا معاملہ خاصا سنگین تھا، مگر وہ اپنے بعد اپنی بہن، وہ بھی چہیتی عزیز از جان بہن کے جذبات کو کوئی ٹھیس پہنچنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ زرش اس صبح ان سے ناراض تھی، اس کے بعد اس سے ملاقات تو نہ ہو سکی تھی۔ ہاں، سمان نے بارہا فون کیے تھے، ذاتی نمبر پر بھی اور پی ٹی سی ایل پر بھی، مگر وہ اس قدر متنفر ہو چکی تھی کہ ان سے سلام دعا کی بھی روادار نہ تھی۔ زرش کی ناراضگی وہ بھی بھرپور قسم کی اس کے دل میں رہ رہ کر ضربیں لگا رہی تھی۔ گاڑی سے باہر دیکھتے سمان احمد نے سوچا، کیوں نہ چچا کے گھر کا بھی ایک چکر لگا لے۔ کچھ نہیں تو زرش کی ناراضگی اور خفگی کی نوعیت و شدت کا ہی اندازہ ہو جائے گا۔ راستے میں فلاور شاپ دیکھ کر سمان نے گاڑی رکوائی تھی۔ ناراض محبوبہ کو منانے کے لیے پھولوں سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہوتا۔ تھی تو وہ خاصی پتھر دل اور بے حس، ان کے یہ چھوٹے چھوٹے التفاقات بھی اب اس پر کوئی اثر نہیں چھوڑ رہے تھے، مگر اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے انہوں نے ریڈ روز کا ایک خوبصورت بوکے خریدا تھا۔ جب تک شاپ کیپر نے بوکے تیار کرنا تھا، سمان نے شاپ کے دوسری جانب رکھے خوبصورت اور امپورٹڈ گفٹس دیکھنے شروع کر دیے۔ شیشے سے بنا وہ خوبصورت سا تاج محل، سمان احمد کو اپنی نگاہیں اس پر ٹھہرتی محسوس ہوئیں۔ سر دکھاؤں؟ شاپ کیپر شاید سمان احمد کی دلچسپی محسوس کر چکا تھا، فوراً قریب آیا۔ سمان نے گردن ہلا دی تو اس نے ریک سے وہ نازک سا تاج محل نکال کر سمان کے ہاتھوں میں دیا تھا۔ سر، آپ کسی لڑکی کو گفٹ دینا چاہتے ہیں؟ تو بہت موزوں چیز ہے، مکمل کانچ سے بنا ہے، انتہائی نازک اور قیمتی بھی۔ کسٹمر کو قائل کرنے کا وہی پرانا انداز تھا۔ سمان احمد مسکرا دیا۔ سر، لینا ہے یا کوئی اور چیز دکھاؤں؟ اسے پیک کر دیں۔ سمان نے وہ نازک سا پیس لڑکے کو تھما دیا۔ دونوں چیزیں لیے سمان واپس گاڑی میں آ بیٹھا تھا۔ گاڑی جب چچا کے گھر کے سامنے رکی تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ سمان کا زیادہ دیر ٹھہرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور سے بات کر کے اسے آدھا گھنٹہ ٹھہرنے کا کہہ کر سمان باہر نکل آیا۔ چوکیدار باہر ہی تھا، سمان کو دیکھ کر دروازہ کھولا تھا۔ السلام علیکم صاحب۔ یاسمین اسے لاؤنج میں ہی مل گئی تھی، باقی سارے گھر میں خاصی خاموشی تھی۔ سمان کو تعجب ہوا۔ وعلیکم السلام، بھئی کدھر ہیں سب لوگ؟ سمان کو کوئی بھی نظر نہیں آیا تھا۔ صاحب اور بیگم صاحبہ تو نوشی بی بی کے ہاں گئے ہیں، بس آنے ہی والے ہیں، اور زرش بی بی اپنے کمرے میں ہیں۔ نوشی کے ہاں خیریت سے گئے ہیں؟ سمان کے پیچھنے پر وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ نوشی اور زرش کی چھیڑ چھاڑ سے اسے بھی علم ہو گیا تھا۔ نوشی ایک رات رہ کر کل واپس گئی تھی اور آج شائستہ اور سعود محض اس کی خیریت ہی دریافت کرنے گئے تھے۔ زرش بی بی کو بلاؤں؟ رہنے دو، میں خود ہی دیکھ لیتا ہوں۔ سمان منع کر کے اس کے کمرے کی طرف چلا آیا تھا۔ ادھ کھلے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ سمان نے قدم اندر بڑھانا چاہے تھے، مگر زرش کے الفاظ نے گویا قدم زمین میں ہی جکڑ لیے تھے۔ سر، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یقین کریں میں نے برا نہیں مانا تھا۔ ہاں، شروع میں مجھے برا لگا تھا، مگر آپ بھی غلط نہ تھے، مجھے جسٹیفائی کرنا چاہیے تھا۔ نہ جانے وہ کس سے بات کر رہی تھی، موضوع کیا تھا؟ سمان الجھا تھا۔ وہ اسٹڈی ٹیبل کے گرد کرسی پر بیٹھی بڑے اطمینان سے بات کر رہی تھی۔ کھلے بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے، سبز اور بلو سوٹ میں وہ خاصی دلکش لگ رہی تھی۔ سمان کی نگاہ اس کے چہرے پر بھٹکی تھی، مگر وہ سمان کی موجودگی سے بے خبر موبائل پر بزی تھی۔ سر، میرے ساتھ جو بھی ہوا آپ کے سامنے ہے۔ سر، میں اس شادی رشتے کو قبول نہیں کر پاؤں گی۔ نو سر، میری ذات میرے کردار پر انگلی اٹھی تھی، میں بھلا کیسے برداشت کر لیتی؟ سوری سر، میں کچھ ہارش سخت ہو گئی تھی۔ کسی کو پرپوزل دینا اتنا بھی معیوب نہیں۔ آپ نے پرپوزل دیا اور میں نے اپنی شادی کا بتا دیا، ورنہ یہ تعلق میرے لیے اتنا باعث ذلت ہے کہ میں کسی سے ذکر بھی نہیں کر سکتی۔ وہ سخت رنجیدہ تھی اور اس کے الفاظ سمان احمد پر کس طرح اثر انداز ہو رہے تھے وہ قطعی بے خبر تھی۔ سر، میں آپ کو کبھی ناپسند نہیں کر سکتی، میں آپ کو بہت لائک کرتی ہوں سر، بڑی عزت کرتی ہوں آپ کی، میری ذات آپ کے لیے دکھ کا باعث بنے مجھے یہ گوارا ہی نہیں۔
وہ اب کچھ مسکرا کر کہہ رہی تھی، سر آپ جب چاہیں رابطہ کر سکتے ہیں، پروپوزل والی بات دل پر مت لیں۔ وہ اب کے کھل کر ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کی ہنسی کی کھنک نے سمان احمد کے دل کو بڑے عجیب سے انداز میں چھو لیا۔ بہت کم دنوں میں آپ نے میرے دل و دماغ میں ایسا مقام بنایا ہے۔ سر آپ ویسے اتنے برے بھی نہ تھے، اگر دوسرا مسئلہ نہ ہوتا تو میں ضرور سوچتی۔ اس کی آواز کی کھنک، لہجے کا اتار چڑھاؤ ایسا تھا کہ سمان احمد سے اب مزید ضبط نہ ہو سکا۔ زرش، سمان کو خود بھی محسوس ہوا کہ اچانک اس کی آواز میں تلخی سرد مہری دہرائی ہے۔ زرش تو یوں اچھلی گویا اسپرنگ نے اچھال دیا ہو، اپنے سامنے سمان کو دیکھ کر پزل ہو گئی۔ آپ؟ سمان احمد کی پکار اور لہجے کے تاثر نے اسے کنفیوز کر دیا تھا۔ سر میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ نہیں سر، اوکے اللہ حافظ۔ اس نے فوراً کال ڈراپ کی تھی۔ کون تھا؟ سمان احمد کے انداز میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ زرش نے جھٹکے سے سر اٹھا کر سمان احمد کو دیکھا۔ بڑے سنجیدہ اثرات میں جس میں سرد مہری کا عنصر غالب تھا، مکمل طور پر متوجہ تھا۔ آپ سے مطلب؟ زرش کو گزشتہ ملاقات اور اپنی ناراضگی یاد آئی تو فوراً کہا تھا، مگر سمان خوشگوار تاثرات لیے متوجہ کب تھا؟ زرش کے جواب نے گویا جلتی پر تیل کا کام کیا۔ شٹ اپ! سمان نے ہاتھ میں پکڑا بوکے اور گفٹ دونوں اسٹڈی ٹیبل پر پٹخ دیے۔ اس افتادہ پر زرش حیران رہ گئی۔ جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو، کس سے بات کر رہی تھی؟ میں آپ کے سامنے کسی بھی عمل کی جواب دہ نہیں ہوں، کوئی بھی ہو آپ سے مطلب۔ وہ بغیر کوئی لحاظ کیے مخاطب تھی۔ زرش، سمان نے بمشکل خود پر ضبط کیا تھا، تم میری بیوی ہو، تم اپنے ہر عمل ہر بات کے لیے میرے سامنے جواب دہ ہو۔ سمان احمد کا تحمل ایک دم رخصت ہوا، خاصے غصے میں باور کروایا تھا۔ زرش کے لیے ایک تو سمان احمد سے فوری سامنا اور پھر یہ باز پرس دونوں حیران کن تھے، خاص طور پر سمان کا مشکوک انداز۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ صاف اور واضح الفاظ میں کہیں۔ وہ بھی منٹوں میں آؤٹ آف کنٹرول ہوئی تھی۔ صاف اور واضح بات تو یہی ہے کہ کون ہے وہ شخص جس سے اس قدر بے تکلفی ہے کہ بات پروپوزل تک آ پہنچی ہے؟ سمان احمد کے انداز اور الفاظ نے زرش کو اس قدر حواس باختہ کیا تھا کہ وہ چند پل گمسم کھڑی سمان احمد کو دیکھے گئی۔ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ زرش کا اپنی ہی آواز لرزے کا شکار محسوس ہوئی۔ فی الحال تو نہیں، مگر وضاحت ضروری ہے۔ سمان کا وہی بے لچک انداز تھا۔ زرش کو لگا اس کے اعصاب پر کوئی بم پھٹا ہو۔ وضاحت کی ضرورت تو وہاں پڑتی ہے جہاں اعتبار و یقین کا رشتہ نہ ہو۔ کیا سمان احمد اسے نہیں جانتا تھا؟ کیا سمان احمد اس کی فطرت، اس کے مزاج کے رنگوں سے یکسر بے خبر تھا؟ اگر ایسا نہیں تھا تو سمان احمد اسے بے تکلفی کا یہ طعنہ کیوں دیا تھا؟ وہ ششدر سی کھڑی تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ الٹ پڑی۔ میں کیوں دوں آپ کو کوئی وضاحت؟ کیا تعلق ہے میرا آپ سے؟ بہت گہرا تعلق ہے میرا تم سے۔ تمہارے رد کرنے یا جھٹلانے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی۔ تم میرے نکاح میں ہو، اگر میں چاہوں تو تمہاری یہ نام نہاد ضد کو پل میں توڑ کر اپنا استحقاق ثابت کر سکتا ہوں۔ کیا تم روک سکتی ہو مجھے میرے کسی عمل سے؟ آخر بیوی ہو میری، زور زبردستی سب اختیار میرے پاس ہیں۔ سمان احمد کے اندر ایک دم اشتعال بڑھا تھا۔ چند قدم بڑھائے، زرش کا بازو تھام کر انتہائی سنگینی سے کہا تھا۔ زرش تو ہکا بکا رہ گئی۔ آج تو سمان اس کے سارے خیالات کو باطل ثابت کرنے پر تلا ہوا تھا، خاص طور پر سمان احمد کا یہ سنگین اور مشتعل رویہ دیکھ کر وہ سدھ بدھ کھو بیٹھی۔ آپ نے ایسا کچھ کیا تو میں جان دے دوں گی۔ آنکھوں میں خوف لیے بے حد گھبرا کر اس نے سمان کی سخت فولادی گرفت سے اپنا بازو چھڑوانا چاہا تھا، مگر سمان سختی سے اور دوسرے ہاتھ سے اس کے کندھے پر گرفت مضبوط کی تھی۔ بتاؤ کون ہے وہ؟ اپنے بے حد نزدیک کر کے سمان نے پوچھا تو وہ رو دی۔ کوئی بھی ہو، آپ ایسی گھٹیا سوچ بھی رکھتے ہیں میرے بارے میں؟ میں نہیں بتاؤں گی۔ کم از کم وہ آپ جیسے دوغلے انسان تو نہیں۔ ظاہر کچھ باطن میں کچھ۔ چھوڑیں مجھے، ورنہ میں چیخ کر شور مچا دوں گی۔ کوئی حق نہیں مانتی میں، کوئی زبردستی نہیں۔ زرش، سمان نے نہایت کرہتگی سے اس کے کندھوں سے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ یہ تعلق تمہارے لیے باعث ذلت ہے۔ تم کسی سے بھی ذکر نہیں کر سکتی۔ کسی کا پروپوزل دینا تمہارے لیے کوئی معیوب بات نہیں۔ تم کسی کو پسند کرتی ہو، کسی کے لیے تمہاری ذات دکھ کا باعث بنے، تمہیں گوارا نہیں۔ یہی کہہ رہی تھی نا تم؟ اگر درمیان میں میری ذات نہ ہو تو تم ضرور سوچتی اس پروپوزل کے متعلق، ہے نا؟ یہی تھے نا تمہارے الفاظ؟ سمان نے ایک دم غصے سے کہتے اسے پیچھے دھکیلا تو وہ دیوار سے جا کے لگی۔ آنکھوں میں کرب سمیٹے بے حد حیرانی لیے سمان احمد کے اس روپ کو دیکھ رہی تھی، جو ناقابل یقین ہی نہیں، ناقابل فہم بھی تھا۔ آپ چلے جائیں میرے سامنے سے۔ آپ ایسے بھی ہو سکتے ہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔
ہاں یہ سب میں نے کہا ہے، کرتی ہوں میں کسی اور کو پسند، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں، آپ اور آپ سے ہر منسلک تعلق میرے لیے صرف باعث ذلت ہے، چھٹکارا چاہتی ہوں میں اس تعلق سے، آپ سے منسلک ہر تعلق سے۔ سمان کے رد عمل نے اس کے اندر آگ بھر دی تھی، غم و غصے سے جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ زریش، سمان ششتر سا پکار کر رہ گیا، خبردار میرا نام بھی لیا، بس ابھی فیصلہ کریں، نہیں رکھنا مجھے آپ سے کوئی نام نہاد تعلق، جان چھوڑیں میری، ختم کریں میری یہ اذیت و ذلت، پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ سمان نہایت بپھر کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ شٹ اپ! سمان احمد کا بھاری ہاتھ زرش کے چہرے پر اپنے رنگ چھوڑ گیا، زرش کے بہتے آنسو ٹھٹر گئے، بے یقینی سے سمان کو دیکھا۔ یہ دوسرا جھٹکا تھا جو آج سمان کی طرف سے اس کو لگا تھا، اس پر یقین کی حد تک اعتماد کرنے والا سب سے پہلے اس کی انگلی اٹھائے کھڑا تھا، اس کے ہر ناز و انداز برداشت کرنے والا، اس پر سب سے پہلے ہاتھ اٹھانے والا تھا۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھ کے ششتر تھی، یہ اس کے گمان کی غلطی نہ تھی، نہایت صفاق حقیقت تھی۔ آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ وہ ابھی بھی بے یقین تھی، بلکہ یقین کرنے میں تعامل ہوا کہ خواب ہے یا حقیقت۔ تم نے بات ہی ایسی کی ہے، آئندہ ایسی بات کی تو میں تمہاری جان بھی لے لوں گا۔ سمان کے انداز میں ذرا نرمی و ملائمت نہیں آئی تھی۔ آپ چلے جائیں یہاں سے، آئی ہیٹ یو، چلے جائیں یہاں سے۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ اس کے سمان احمد سے متعلق سارے گمان بھر بھری ریت کی مانند ثابت ہوئے تھے۔ سمان نے لب بھینچے ایک دو پل کھڑے اسے دیکھا اور پھر طوفانی رفتار سے باہر نکلا تھا۔ زریش ٹوٹے ہوئے شہتیر کی طرح قالین پر گر کے بلک اٹھی تھی۔ شائستہ بیگم اور سعود احمد کی واپسی تک نہ جانے کیسے اس نے خود کو سنبھال لیا تھا، ورنہ جھٹکا ایسا تھا کہ لگ رہا تھا آج زندگی کی آخری رات ہے۔ دکھ اذیت سے بھری طویل رات، ایسی اذیت، ایسی ذلت، ایسی بے اعتباری، اس کا مر جانے کو جی چاہ رہا تھا، اس کا دماغ پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا، وہ ساری رات نہیں سو پائی تھی۔ سمان احمد نے اسے چوٹ ہی ایسی لگائی تھی کہ اسے رہ رہ کر درد اٹھ رہا تھا۔ تہجد کا وقت تھا، وہ قالین پر بیٹھے بیٹھے نیر بہاتے تھک گئی تھی، مگر ذہنی کنڈیشن اس نقطے پر تھی جہاں انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں زنگ آلود ہو جاتی ہیں۔ رہ رہ کر سمان احمد کا رویہ یاد آ رہا تھا۔ اس کی نظر اسٹڈی ٹیبل پر پڑے بوکے اور گفٹ پر پڑی تو اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ کتنی چھوٹی سی بات تھی، بظاہر کچھ بھی نہ تھا۔ سرنواز نے اس سے معافی مانگ کر اپنے رویوں کی صرف وضاحت کی تھی اور اس کی شادی کے حالات کو ڈسکس کیا تھا۔ آخری الفاظ تو اس نے ان کی شرمندگی کم کرنے کو مذاق میں کہے تھے اور سمان احمد ان کو اپنے انداز میں لے گیا۔ اس کے تصور میں بھی یہ سچویشن نہیں تھی۔ بوکے میں سجے ریڈ روز بظاہر جذبات کی عکاسی کر رہے تھے، مگر زرش کو لگ رہا تھا کہ وہ بھی سمان احمد کے ساتھ مل کر اس کی بے بسی پر ہنس رہے ہیں۔ زرش نے نہایت اشتعال میں سارے پھول مسل کر ڈالے، پتی پتی بکھیر دی۔ اس پر تو جنون سوار تھا، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے آج رات ہی طاہرہ بیگم نے اس کی ذات کو سنگسار کیا ہے۔ سعد جمال چند لمحے پہلے اس کی ذات کو تماشا بنا کر گیا۔ ساری دنیا اس پر ہنس رہی ہے، تضحیک بھرے جملے اچھال رہی ہے، پتھر اٹھائے کھڑی یہ دنیا اسے بس سنگسار کرنے کو تھی۔ بڑے بڑے انداز میں اس نے گفٹ کا ریپر پھاڑا، اندر سے نکلنے والا نہایت خوبصورت کرسٹل کا تاج محل دیکھ کر اس کے جذبات نے عجب سا وحشی پن کا روپ دھارا۔ اس نے کانچ نازک محبت کی نشانی کھینچ کر دیوار پر دے مارا تھا۔ چھن کی آواز کے ساتھ کانچ کے ٹکڑے قالین پر بکھرتے چلے گئے۔ آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ رات کی خاموشی میں اسے اپنی سرگوشی سنائی دی تو اپنے رخسار پر بے اختیار ہاتھ رکھ لیا۔ ہر طرف سسکیاں بکھر گئی تھیں۔ تم نے بات ہی ایسی کی ہے، آئندہ ایسی بات کی تو میں تمہاری جان بھی لے لوں گا۔ کیسی بے رحم جذبات سے آری آواز تھی، وہ بلک بلک کر سسک اٹھی۔ سمان کا یہ روپ کتنا اذیت ناک تھا، پر وہ سمان احمد تو نہ تھا جس پر برسوں کی شناسائی تھی۔ آپ میری جان کیا لیں گے؟ میں ایسی ذلت بھری زندگی خود بھی نہیں جینا چاہتی۔ آج آپ الزام لگا رہے ہیں، کل کو آپ اور نہ جانے کیا کریں گے۔ نہیں رکھنا سمان احمد مجھے آپ سے کوئی تعلق۔ ارد گرد بکھرے کانچ کے ٹکڑے دیکھتے وہ انتہائی جذباتی ہو رہی تھی۔ نہ جانے ذہن کے اس خیال میں تھا کہ اس نے انتہائی باریک کانچ کا ایک بڑا سا ٹکڑا تھام لیا۔ میں ساری دنیا کا الزام سہ سکتی ہوں، مگر سمان آپ کا نہیں۔ مجھے واقعی مر جانا چاہیے۔ تیز دھار اپنی بائیں کلائی پر چبونے اس کے حلق سے گھٹی گھٹی چیخیں نکلی تھیں، مگر وہ دانت تلے ہونٹ جمائے ضبط کی آخری منزل پر کھڑی تھی۔ اس کی کلائی سے خون کی پھوار پھوٹ پڑی تھی اور وہ بے حس و حرکت بیٹھی جل تھل بہتے خون کو دیکھ رہی تھی۔
آج بہت دنوں بعد وہ رات کے اس پہر اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی، ورنہ وہ تو اپنے اندر سے اس قدر خوف زدہ تھی کہ کمرے کی چار دیواری میں خود کو مقید کر بیٹھی تھی۔ دل ہی نہیں چاہتا تھا کچھ کرنے کو، کسی سمت رخ کرنے کو۔ جب سے اس ایک شخص سے ناتا جوڑا تھا، لگتا تھا کہ زندگی قیامت بن گئی ہے۔ ہر لمحہ اذیت سے پر تھا، ہر آن قیامت کی گھڑی تھی۔ اسے تو اب رضا حمید سے خوف آنے لگا تھا۔ اس کی اپنی فطرت کی ساری وحشت و جذباتی پن رضا حمید کی وحشتوں کی نظر ہو کر دم توڑ چکا تھا۔ یہ کیسی رسم دنیا ہے؟ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی بظاہر ٹی وی پر نظریں جمائے وہ اپنی انگلی میں موجود رنگ کو گھومے جا رہی تھی۔ حمید صاحب نے باپ ہونے کا مزاج حاصل کیا تھا۔ زبیدہ بیگم جیسی صابر و قانع عورت کی روح کو مسمار کرتے ہوئے وہ تو صرف ضدی تھی۔ ضد تو صرف رضا حمید سے تھی۔ محبت جس سے ہو اس سے ضد کرنے کو بھی جی چاہتا ہے، اپنی ذات منوانے، اپنی محبت باور کروانے کو بھی جی چاہتا ہے، مگر رضا ایسے رسموں کو بھلا کہاں سمجھنے والا تھا۔ وہ صرف اس پر ایک نظر کرم کر لیتا تو وہ پتھر سے موم ہو جاتی، اس کے ایک لفظ پر اپنا آپ نچھاور کر دیتی، مگر اس نے ضد کی تو وہ انتہائی حد تک چلا گیا۔ وہ غلط تھی، مگر رضا حمید نے غلط ہونے کی حد کر دی تھی، اور نتیجہ کیا نکلا تھا؟ نویرہ کا گھر برباد ہوا تھا۔ رضا کے دل میں کیا تھا وہ نہیں جانتی تھی، اگر جانتی تھی تو کبھی لفظ منہ سے نہ نکالتی۔ اس نے تو شارق سے بھی معافی مانگ لی تھی۔ نویرہ دوبارہ اس گھر میں چلی گئی تھی، مگر وہ اپنے مرکز پر نہ آ سکی تھی۔ اس کی محض جذباتی فطرت نے کتنے لوگوں کو کتنا نقصان پہنچایا تھا۔ وہ روز اپنا محاسبہ کرتی تھی۔ نویرہ ان کی منگنی کی تقریب میں شامل نہیں ہوئی تھی۔ اس نے سوچا تھا ایک دفعہ سامنے آئے گی تو اپنے کیے کی معافی مانگ لے گی، مگر وہ سامنے کی آئی تھی، سرے سے تقریب میں ہی شریک نہیں ہوئی تھی۔ شارق زمان بھی نہیں آ رہا تھا اور اس کے احساس گناہ بڑھتا چلا گیا۔ خود سے نویرہ کے گھر جانے کی ہمت نہ تھی۔ وہ کس منہ سے اس کے پاس جاتی، کن لفظوں سے اپنی غلطی تسلیم کرتی، کیسے رضا کے قصور اپنے کھاتے میں ڈالتی۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کا 1 بج رہا تھا، سب اپنے کمروں میں شاید سو گئے تھے۔ کھٹکے کی آواز پر اس نے اپنا جھکا سر اٹھایا۔ رضا حمید کو دیکھ کر وہ ایک پل کو ساکت ہوئی تھی۔ رضا حمید اسے جن نظروں سے دیکھ رہا تھا، اسے لگا اس کی رگوں میں خون جم گیا ہے۔ وہ تو حتی المقدور کوشش کرتی تھی کہ رضا حمید سے سامنا نہ ہو۔ وہ گھر آتا تھا، وہ کمرے کی 4 دیواری میں بند ہو جاتی تھی۔ آج کئی دنوں بعد وہ نظر بھی آیا تو وہی نفرت زدہ نگاہیں لیے کھڑا۔ وہ فوراً صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹی وی آف کرتے ہوئے اس کا ارادہ اپنے کمرے کی طرف جانے کا تھا۔ وہ دہلیز پر کھڑا تھا، اس کے قریب سے گزر کر باہر جانا تھا۔ وہ جیسے ہی دہلیز سے گزری تھی، رضا نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سامنے جھٹکے سے کر لیا۔ وہ اس جھٹکے کے لیے تیار نہ تھی، ایک دم اس کا دوسرا بازو تھام کر خود کو گرنے سے بچایا۔ اتنی تو ہمت تم میں ہونی چاہیے کہ سیرا سامنا کر سکو۔ چوروں کی طرح یوں چھپ کیوں رہی ہو؟ اس کی نگاہوں میں ہی نہیں، لہجے میں بھی ایسا پتھر ملا تھا کہ رمشا خوف سے لرز کر رہ گئی۔ پلیز مجھے جانے دو۔ اس کی آنکھوں کی سرد موری سے اسے اپنے اعصاب ٹھٹرتے محسوس ہو رہے تھے۔ اتنی جلدی ہمت ہار بیٹھی ہو؟ بڑے دھوکے کیے تھے تم نے۔ کہاں گئے تمہارے وہ دعوے؟ کہاں گئی تمہاری وہ تیزی و تراری؟ تم تو نویرہ احسان کو برباد کرنا چاہتی تھی۔ جو کام تم کرنا چاہتی تھی وہ میں نے کر دیا، تو اب کس بات کا غم ہے تمہیں؟ بولو، جواب دو۔ اس پر چیخنا برسنا رضا حمید رات کے اس پہر ایسے کسی آسیب کی مانند ہی محسوس ہوا۔ رمشا کا خوف دو چند ہوا۔ رضا پلیز جانے دو۔ اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑانے کی اس نے بڑی کوشش کی تھی، مگر قطعی بے سود تھا۔ نہ جانے وہ کیا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ رضا، بڑا شوق ہے مجھے حاصل کرنا کا، ہیں بولو۔ وہ اس کی طرف جھکا تھا، وہ فوراً پیچھے ہٹی تھی۔ نہیں۔ رضا کے تیور ایسے تھے کہ اسے اپنی جان جاتی محسوس ہوئی۔ اچھا، وہ کہکا لگا کر ہنس دیا۔ بڑی جلدی ہمت ہار گئی۔ محبت کے تو بڑے دعوے تھے۔ خوف سے بہتے آنسوؤں پر نگاہ جمائے دوسری ہاتھ کی انگلی سے آنسو چھوا تو وہ لرز کر رہ گئی۔ اس کے سارے آنسو ٹھٹر گئے تھے۔ دنیا میں بے بس اور ذلیل ہوا ہوں، تمہیں بھی اتنا ہی ذلیل کروں گا۔ میں نویرہ کی نظروں سے گرا ہوں تو تم کیسے پرسکون رہ سکتی ہو؟ میرے اندر تم نے ایک آگ بھڑکا دی تھی۔ تمہارے لیے مرد کی حنا کو چھیڑنا بڑا تسکین طلب کام ہے۔ اب کیوں چھپتی ہو؟ اب بھی میرا تماشا دیکھو۔ بھوس میں چنگاری ڈال کر تماشا دیکھنے کا تمہیں تو بڑا شوق ہے۔ وہ جی بھر کر ذلیل کر رہا تھا۔ رمشا کی برداشت بس یہیں تک ہی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اپنے حصے کی غلطیاں میرے نام کیوں لکھتے ہو؟
میں صرف غصہ کرتی تھی یا دھمکیاں دیتی تھی؟ آج تک نویرا کو جا کر نہیں بتایا تھا کہ تم اصل میں کیا ہو؟ جو بھی کیا تم نے خود کیا، اپنے ہر فعل کے ذمہ دار تم خود اپنے ضمیر کے سامنے ہو۔ مجھے الزام دینے سے کچھ نہیں ہوگا، نفرت کرتی ہوں میں تم سے اور اس نام نہاد رشتے سے۔ تم جیسے انسان کو قبول کرنا اپنے آپ کو برباد کرنے کے مترادف ہے۔ لعنت بھیجتی ہوں میں اپنے جذبوں پر۔ رمشا کو خود بھی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ رضا کے سامنے یہ الفاظ ادا کر رہی ہے۔ شٹ اپ! ایک بھرپور تھپڑ اس کے چہرے کی زینت بن گیا۔ میں برباد کر دوں گا تمہیں۔ اپنی صورت سے بھی وحشت ہونے لگی ہے کہ تمہیں۔ تم کیا سمجھتی ہو میرے ماں باپ مجھ پر دباؤ ڈال کر تمہاری ذات مجھ سے منوا لیں گے؟ تھوکتا بھی نہیں ہوں میں تم پر۔ اپنے ایک ایک پل، اپنی لمحہ لمحہ کی اذیت کا حساب لوں گا تم سے۔ رمشا کے بولنے نے اسے ایک دم آؤٹ کیا تھا۔ رمشا نے آنسو بہاتے اسے دیکھا، جھٹکے سے اس کی گرفت سے اپنا بازو نکال دیا۔ تم گھٹیا انسان ہو جسے صرف اپنے احساسات کی پرواہ ہے، جس کے دل و دماغ میں اپنے جذبات اس قدر حاوی ہیں کہ کسی کی عزت بے عزتی کا کوئی احساس باقی نہیں رہتا۔ میں نہیں جانتی تم نے نویرا کو اتنا بدنام کیوں کیا، مگر مجھے اتنا یقین ہے میری ذات اس فعل میں انوالو نہیں ہے۔ شارق زمان سے تمہیں ایسی کیا پرخاش تھی کہ تم نے یہ گھٹیا کھیل کھیلا؟ مگر اتنا جانتی ہوں پچھتاؤ گے تم، سب سے معافیاں مانگو گے، مگر کوئی معاف کرنے والا نہیں ہوگا۔ غصے سے کہتے وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں آ کر دروازہ لاک کرتے ہی بستر پر گر گئی تھی۔ ایک دم پچھتاوا ہونے لگا کہ وہ کیوں باہر نکلی تھی۔ خواہ اس بدتمیز جنگلی سے الجھ بیٹھی تھی، جسے رشتوں کا کوئی پاس نہیں تھا، جس کے لیے صرف اپنے جذبات اہم تھے۔